बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम इस्लाम के सफ़र के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अनम नकवी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। आज हम बात करेंगे शुबान की 15वीं रात के बारे में, जो है शब बारात। चूँकि इस रात मुसलमान तौबा करके गुनाहों से किता ताल्लुक़ करते हैं और अल्लाह ताला की ख़ास रहमत से बेशुमार मुसलमान जहन्नुम से निजात पाते हैं, इसलिए इस रात को शब बारात भी कहते हैं और इस रात को लैलतुल मुबारक यानी रहमत नाजिल होने की रात भी कहा जाता है। हज़रत आयशा सदीक़ा फरमाती हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानती हो कि शब्बान की 15वीं शब में क्या होता है? मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आप फरमाइए। इरशाद हुआ, आइंदा साल में जितने भी पैदा होने वाले होते हैं इस शब में लिख दिए जाते हैं, और जितने लोग भी आइंदा इस साल मरने वाले होते हैं वो भी इस रात में लिख दिए जाते हैं। और इस रात में लोगों के साल भर के अमाल उठाए जाते हैं और इस रात में लोगों का मुकर्ररा रिस्क भी लिख दिया जाता है। हज़रत अता यस्सार फरमाते हैं, शब्बान की 15वीं रात में अल्लाह ताला मुल्कुल मौत को एक फहरिस्त लिख कर फरमाते हैं कि जिन जिन लोगों के नाम इसमें लिखे हैं उनकी रूहों को मुकर्ररा वक्त पर कब्ज़ करना है। इस शब में लोगों के हालात ये होते हैं कि कोई बागों में दरख्त लगाने की फ़िक्र में होता है, कोई शादी की तैयारियों में मसरूफ़ होता है, कोई कोठी बंगला बनवा रहा होता है, हालांकि उनके नाम मुर्दों की फहरिस्त में लिखे जा चुके होते हैं। चूँकि ये रात गुज़श्ता साल के तमाम आमाल बारगाह इलाही में पेश होने और आइंदा साल मिलने वाली ज़िंदगी और रिस्क वगैरह के हिसाब किताब की रात है, इसलिए इस रात को इबादत इलाही में मशगूल रहना चाहिए और रब करीम की रहमतों के मुस्तहिक होने के बाइस बनना चाहिए। और सरकार दो आलम की यही तालीम है। इस रात पर बात करने के लिए और इसकी मंजिलतों और इसकी फजीलतों के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मजहबी स्कॉलर हैं आप अल्लामा जहांगीर शाह सईदी। आपको सबसे पहले खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में और शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और इसी के हवाले से हम पहले प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं पहले सवाल के साथ, और वो है शब बारात की फजीलत के बारे में बताइएगा अल्लामा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मोहतरमा आपका और आपके चैनल का। मैं अर्ज़ करूँगा कि शब बारात बहुत ही फजीलत वाली अज़मत वाली रात है और ये इतनी बरकत वाली रात है कि अल्लाह ताला आसमान अव्वल पर जलवाफ़रोज़ होकर पूछता है कोई बख्शिश मांगने वाला उसको बख्श दिया जाए, है कोई तौबा करने वाला उसकी तौबा कबूल की जाए, है कोई रिस्क मांगने वाला उसको रिस्क दिया जाए, है कोई दुखी दिल उसको सुकून दिया जाए। यानी कि अल्लाह ताला की रहमत जोश में होती है। और इस मुक़द्दस रात को आपको पता है कितने लोगों की बख्शिश होती है, जितने बनु कल्ब की बकरियों के बाल है, आका अलैहिस्सलाम का फरमान है। तो इस रात को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और औलिया और बुज़ुर्गान दीन की ज़िंदगी से मिलता है कि बहुत ज़्यादा इबादत की जाती है और ये बहुत इबादत और रियाजत की रात है। इसलिए कहा जाता है ये बजट की रात है। जिसने पैदा होना है वो भी इस रात को लिख दिया जाता है, जिसने मरना है उसकी मौत भी इस रात को लिख दी जाती है, जिसको रिस्क मिलना है, जिसकी शादी होनी है, जो भी मामला होना है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं वो बज़ाहिर घर बनवा रहे होते हैं लेकिन उनकी असल मौत लिखी हो चुकी होती है। इसी तरह बहुत सारे लोग अपने दीगर सोचों में गुम होते हैं, दर हकीकत मौत की वो तैयारी में गुम नहीं होते लेकिन मौत उनकी लिखी जा चुकी होती है। लिहाजा ये रात बहुत ही ज़्यादा फजीलत, अहमियत और बरकत वाली रात है। मुसलमान इस रात में अल्लाह के फजल करम से अल्लाह की इबादत करते हैं, नबी पाक पर दरूद पढ़ते हैं, सदक़ात और खैरात करते हैं, कब्रिस्तान में जाते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर मेहनत करते हैं, इबादत करते हैं। अल्लाह ताला तमाम लोगों की कबूल फरमाए इबादत। आमीन। अल्लामा साहब बताइएगा कि शब बारात की रात इबादत और 15 के दिन के रोज़े के हवाले से क्या हुक्म है? मैं अर्ज़ करूँगा हज़रत मौला अली शेर खुदा दामाद मुस्तफ़ा रदी अल्लाह ने हदीस पाक के रावी हैं कि आका अलैहिस्सलाम का फरमान है कि शब बारात की रात को क़याम करो, इबादत करो और दिन को रोज़ा रखो। तो ये एक बात ये जहन नशीन कर लें कि रात को जो इबादत करनी है हमने क्या करनी है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि सारी रात रोडों पे फिरना या गप्पे लगाना सिर्फ जागना ही इबादत है। नहीं, बल्कि इस रात को इबादत करना, मस्जिद में इबादत करें, घर में करें, जहाँ भी रहें आप इबादत में इस रात को गुजारें, ये बेहतर है। और दिन को रोज़ा रखें। लेकिन मैं ये भी वाज़े करता चलूँ, ये जो रोज़ा है ये फ़र्ज़ नहीं है, वाजिब नहीं, ये नफली रोज़ा है। जो रखे सुभान अल्लाह, बहुत ज़्यादा इसकी फजीलत है। और अगर कोई नहीं रखता तो हम किसी को ये नहीं कह सकते, ताना नहीं दे सकते कि आपने रोज़ा क्यों नहीं रखा, क्योंकि नफली रोज़ा है। तो लिहाजा इस रात को मुकद्दस जानते हुए रात की इबादत करनी चाहिए,
دن کو ہم سب کو روزہ رکھنا چاہیے۔ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ نفلی روزے رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور یہ جو پورا شعبان کا مہینہ ہے، آقا علیہ السلام پورے شعبان کے مہینے میں تقریباً روزے رکھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ سب سے زیادہ آقا علیہ السلام رمضان کے بعد سب سے زیادہ شعبان میں آقا علیہ السلام روزے رکھتے تھے۔ صحابہ کرام کی زندگی کا پنج تن پاک اہل بیت کی زندگی میں یہ تعلیم ملتی ہے کہ روزے رکھے جاتے تھے۔ دراصل یہ جو شعبان کا مہینہ ہے یہ استقبال رمضان کا مہینہ ہے۔ تو صحابہ کرام اپنی زندگی میں کیا کرتے تھے؟ میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، اور میرے آقا نے فرمایا اس رات کو کیونکہ جو جس حالت میں آگا اسی طرح اٹھایا جائے گا، میں چاہتا ہوں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، جب میں جہاں سے اٹھایا جاؤں، یعنی کہ جب اللہ کو پیارا ہوں، تو میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھنے چاہیے۔ اگر باقی دنوں مہینے میں ہم نہیں رکھ سکتے، شب برات کو غنیمت جانتے ہوئے عبادت کرنی چاہیے، دن کو روزہ رکھنا چاہیے۔ صحیح۔ علامہ صاحب بتائیے گا کہ کن لوگوں کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی، جبکہ یہ تو رات تھی توبہ استغفار کی رات ہے، تو کون سے ایسے لوگ ہیں کہ جو اتنی توبہ ریاضت کے بعد بھی اپنے آپ کو بخشفا نہیں پاتے اس رات؟ میں عرض کروں گا ویسے تو بہت سارے لوگوں کے حوالے سے ہے کہ جو والدین کے نافرمان ہیں، جو مشرک ہیں، جو دل میں کینہ اور بغض رکھتے ہیں، اور اسی طرح جو جادو کرنے والے ہیں، مختلف لوگوں کے کاہن کے لوگوں کے بارے میں آتا ہے، اور زانی لوگوں کے بارے میں آتا ہے، لیکن زیادہ تر جو مشہور ہے وہ یہی ہے کہ شرک کرنے والا اور کینہ رکھنے والے، جو دل میں بغض رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اس رات ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ اس لیے ان کو چاہیے کہ دل اپنے کو صاف کریں۔ جب دل ہمارا صاف ہوگا تو پھر ہم خلوص سے عبادت کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ اور شرک کے حوالے سے ایک بات ذہن نشین کر لیں، آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ شرک کے فتوے لگا دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا شہداء احد کے مزارات پہ تشریف لے گئے، وہاں پر آقا علیہ السلام نے خطاب فرمایا۔ بخاری جلد اول کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ میری امت شرک کرے، ہاں مجھے اس بات کا خوف ہے کہ میری امت دنیا میں مبتلا ہو جائے گی۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے قسم کھائی کہ میری امت شرک نہیں کرے گی، آج اگر ہم کسی پر شرک کے فتوے مسلمانوں پہ لگانا شروع کر دیں، یہ بہت غلط بات ہے، کیونکہ شرک کی تعریف یہ ہے آسان لفظوں میں، عام فہم الفاظ میں، جس طرح ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اسی طرح کسی اور کی عبادت کریں۔ کوئی بھی مسلمان جو نبی پاک کا کلمہ پڑھتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، وہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتا، وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگ جب ہم اولیاء اور صوفیاء کے مزارات پہ حاضری دیتے ہیں، جب ہم تعظیم احترام کرتے ہیں، لوگ اس کو شرک کا نام دیتے ہیں۔ تعظیم اور چیز ہے، احترام اور چیز ہے، محبت اور چیز ہے، شرک اور چیز ہے۔ شرک یہ ہے کہ جس طرح آپ اللہ کی عبادت کریں کسی اور کی عبادت کریں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ جس کو جو مقام ملا ہے، عزت ملی ہے، شان ملی ہے، وہ نبی ہوں، وہ صدیق ہوں، وہ شہداء ہوں، وہ پنجتن پاک ہوں، وہ 12 امام ہوں، وہ صحابہ اہل بیت ہوں، وہ اولیاء کرام بزرگان دین ہوں۔ کائنات میں ہمارا عقیدہ یہ ہے جس کو جو ملتا ہے دیتا اللہ ہے، لیکن اللہ اپنے پیاروں کو صدقے دیتا ہے، اپنے نبیوں کو صدقے دیتا ہے، صحابہ کرام اہل بیت پنجتن پاک کے صدقے دیتا ہے۔ بے شک، بہت اچھی بات آپ نے کی۔ علامہ صاحب بتائیے گا کہ اس رات کو قبرستان جانے کا بھی ایک یہ طریقہ ہے، رواج ہے، تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ یہ جانا کیسا ہے اسلام کی نظر میں؟ میں عرض کروں گا کہ وہ جو حدیث پاک ہے کہ آقا علیہ السلام جنت البقیع تشریف لے کر گئے اس رات کو، ام المؤمنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ آقا علیہ السلام کو تلاش کر رہی تھی۔ جب تلاش کر رہی تھی، جب ملی، آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا آپ کو یہ خدشہ ہے کہ میں آپ کی حق تلفی کروں گا؟ سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا نہیں، میں یہ سوچ رہی تھی کہ آپ امہات المومنین کے ہاں کسی کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں جنت البقیع گیا ہوں، اور جنت البقیع گیا ہوں، یہ وہ رات ہے کہ جتنے بنی کلب کی بکریوں کا بال ہیں اتنے لوگوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں قبرستان تو ہمیں ہر جمعے جانا چاہیے، روزانہ جانا چاہیے، کیونکہ موت کی یاد آتی ہے، فکر ہوتی ہے، انسان کا دل نرم ہوتا ہے۔ اور اگر ہم روزانہ نہ جائیں، ہر مہینے نہ جائیں، ہر جمعے نہ جائیں، تو سال میں اگر شب برات کو لوگ قبرستان میں جاتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ایک بات ذہن نشین کرنے محترمہ کہ آقا علیہ السلام نے ایک دفعہ مطلقاً منع فرمایا کہ قبرستان نہ جاؤ، اس کے بعد آقا علیہ السلام نے حکم دیا کہ پہلے میں نے روکا تھا، اب قبرستان جاؤ۔ اسی طرح قربانی کے گوشت کے حوالے سے آقا علیہ السلام نے ایک دفعہ مطلقاً منع کیا کہ 3 دن سے زیادہ قربانی کے گوشت نہ رکھو، کیونکہ وہ قحط سالی کا سال تھا۔ بعد میں آقا علیہ السلام نے اجازت عطا فرمائی۔ اب یہاں پر جو سوال پیدا وہ یہ ہوتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ خواتین کو قبرستان میں نہیں جانا چاہیے۔ میں عرض کروں گا کہ بات یہ ہے کہ خواتین بغیر پردے کے نہ مری جا سکتی ہیں، نہ کاغان ناران جا سکتی ہیں، نہ اسلام آباد میں سپر مارکیٹ میں گھوم سکتی ہیں، نہ لاہور میں مار روڈ پہ گھوم سکتی ہے، نہ سینٹورس جا سکتی ہے، نہ فیصل بسی جا سکتی ہے۔ پردے کے ساتھ خواتین
قبرستان بھی جا سکتی ہیں، اور جہاں پر دیگر مقامات پہ اسکول کالج یونیورسٹی خواتین جاتی ہیں وہاں پر خواتین قبرستان میں بھی جا سکتی ہے، کیونکہ قبرستان میں کیا ہوتا ہے، ایک بندے کو موت کی فکر ہوتی ہے، اللہ کا خوف دل میں پیدا ہوتا ہے بالکل۔ کہ یہی لوگ جو ہمارے ساتھ چلتے تھے پھرتے تھے کھاتے تھے پیتے تھے بینک بنگلے گاڑیوں کے مالک تھے، آج وہ قبر میں پڑے ہوئے، ہم نے اس قبر میں آنا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خواتین کو قبرستان میں جانا کوئی نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پردے کے ساتھ جائیں۔ جہاں پر دیگر مقامات پہ بغیر پردے کے خواتین نہیں جا سکتی، وہاں پر بغیر پردے کے خواتین قبرستان بھی نہیں جا سکتی۔ اگر کوئی یہ کہے کہ خواتین جا ہی نہیں سکتی، میں یہ سمجھتا ہوں یہ غلط بات ہے۔ اس لیے خواتین ہوں یا مرد ہوں، بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، سب کو قبرستان جانا چاہیے، لیکن قبروں کا احترام کرنا چاہیے۔ وہاں پر چیخ و پکار کرنا، رونا دھونا، یہ چیز کسی صورت جائز نہیں ہے۔ قبرستان میں جائیں ادب احترام کے ساتھ، سورہ فاتحہ پڑھیں، قرآن پاک سورہ ملک پڑھیں، سورہ یاسین پڑھیں، پھر اس کا ثواب جو ہے نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کر کے نبی پاک کے وسیلے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت، ازواج محترات، اولیاء کرام، بزرگان دین، بالخصوص جو آپ کے والدہ ہے، بھائی ہے، عزیز ہے، رشتہ دار ہے، دوست کے، اس کو ثواب بخش دیں، اس کے درجات بلندی کی دعا کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سب سے بہترین عمل بھی یہی ہے۔ علامہ صاحب بتائیے گا توبہ استغفار کا طریقہ اور فضیلت کیا ہے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے حوالے سے بتائیے گا۔ میں عرض کروں گا، تھوڑا سا میں وقت آپ کا لوں گا، تفصیل اس کا جواب میں عرض کروں گا۔ ایک بات ذہن نشین کر لیں، شب برات ہو، شب قدر ہو، کوئی بھی مقدس رات آتی ہے تو لوگ مساجد میں آتے ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ ہم توبہ کریں، استغفار کریں، بڑی راتیں ہوتی ہیں، بخشش کی راتیں ہوتی ہیں، اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن نشین کر لیں، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ توبہ کے لیے جو چیز ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہ گار سمجھیں، ہمیں اپنے کیے ہوئے پہ شرمندہ ہونا چاہیے، ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ یہ غلط کام ہم نے کیا ہے، یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ جب یہ چیز ہم کر لیں گے پھر ہم کیا کریں، 2 نفل پڑھیں۔ 2 نفل پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے محبوب، جب یہ ظلم کر بیٹھے، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، خطا کر بیٹھے، تو آپ کی بارگاہ میں آئیں، آپ ان کی شفاعت کریں، میں ان کو بخش دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص مدینہ پاک تو نہیں جا سکتا۔ جو امیر لوگ ہیں، جو صاحب نصاب لوگ ہیں، وہ حج پہ جائیں گے، عمرے پہ جائیں گے، جو غریب لوگ ہیں اور وہ کیا کریں؟ اس لیے علماء کہتے ہیں، اس آیات کے تناظر میں، تفاسیر میں کہتے ہیں کہ آپ 2 نفل پڑھیں۔ آپ یہ اس نظریے کے ساتھ آپ یہ بالکل اس یعنی کہ آپ توجہ سے بیٹھیں کہ آپ گنبد خضراء پہ بیٹھے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ بیٹھے ہیں، تو آقا علیہ السلام کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، یا اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، اللہ تعالیٰ ضرور آپ پہ کرم کرے گا۔ لیکن توبہ کرنے سے پہلے جو چیز ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو گناہ گار سمجھیں۔ توبہ کرنے سے پہلے جو چیز ضروری ہے آپ کے پیٹ میں لقمہ حلال کا ہو۔ توبہ کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ نے جو آپ توبہ کر رہے ہیں اس وقت اگر آپ کا کھانا پینا حرام کا ہوگا توبہ قبول نہیں ہوتی۔ کھانا پینا سب چیز آپ کی حلال کی ہو اور سچے دل سے توبہ کریں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ جب دعا کریں آپ کو رونا چاہیے، اگر رونا نہ آئے تو رونے والی شکل بنائیں۔ تو آپ دعا کریں اس وقت کیا کریں، درود شریف دعا کے اول آخر پڑھیں۔ اگر درود شریف دعا کے اول آخر نہ پڑھا جائے تو دعا زمین آسمان کے درمیان رہتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ اس لیے یہ دعا کے توبہ جو کرنے کے بہت سارے آداب ہیں، ہم ان کو اگر ملوز خاطر رکھیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے کرم فرمائے گا۔ بے شک بے شک ایسا ہی ہے۔ علامہ صاحب بتائیے گا کہ اتنی مقدس رات ہوتی ہے، لوگ عبادت کے بجائے، جو بچے ہیں یا بڑے بھی ہیں، آج کل آپ کو پتہ ہے آتش بازی کا جو ہے ماحول بنا ہوتا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ اس رات کو اس طرح جو گزارنا چاہیے یا پھر عبادت الہی میں مشغول رہنا چاہیے؟ میں عرض کروں گا کہ دیکھیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یہ جو آتش بازی لوگ کرتے ہیں اس سے ہر سال رپورٹ آتی ہے، ٹیلی ویژن پہ آتی ہے، اخبارات میں چھپتی ہے کہ کتنے جانیں سے نقصان ہو گئی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اسلام کہتا ہے کہ اپنی جانوں کو آپ اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، تو ہماری کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم مال لگاتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، اپنی جان خود ضائع کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، ایک قسم کے ہم خودکشی کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ بھی اتنی بڑی مقدس رات، ہم خودکشی بھی کر رہے ہیں، مقدس رات میں کر رہے ہیں، تو ہماری یہ بدقسمتی ہے۔ اس رات کو ہم سب کو عبادت کرنی چاہیے۔ اور میں یہ بھی عرض کروں گا اس موقع پر کہ بہت سارے لوگ مسجد میں آتے ہیں، نفلی عبادت کرتی ہیں۔ ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ ہم لوگوں کے نمازیں بے شمار قضا ہو جاتی ہیں، کیونکہ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ دیکھیں ہم دیکھتے ہیں جمعہ والے دن مساجد بھری ہوتی ہیں، عیدین میں مساجد بھری ہوتی ہے، باقی نمازوں میں آپ دیکھیں کہ نمازیوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے مساجد میں۔ تو میں یہ مشورہ دیتا ہوں جب اس طرح کی راتیں آتی ہیں
کیونکہ لوگ رمضان کے علاوہ تو قرآن کھولتے نہیں ہیں. میں لوگوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں بجائے نفل پڑھنے کے آپ قرآن کی تلاوت کریں. صحیح. میں لوگوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ بجائے نفلی عبادت کر رہے ہیں کہ آپ کی جو نمازیں قضا ہو چکی ہیں, صحیح. شب برات ہو, شب قدر ہو, شب معراج ہو, کوئی بھی مقدس رات ہو, یا رمضان کے آخری عشرے میں آپ اعتکاف میں بیٹھے تو آپ کیا کریں, قضا نمازیں پڑھیں. کیونکہ قضا نمازوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا, حساب کتاب دینا پڑے گا. نفلی عبادت کے بارے میں نہیں پوچھے گا. ہاں, جن لوگوں کی نمازیں پوری ہیں, یعنی کہ جب سے نمازیں ان پر فرض ہوئی اس وقت سے لے کر اب تک وہ باقاعدگی کے ساتھ نمازیں پڑھ رہے ہیں, سبحان اللہ, وہ نفلی عبادت کریں. لیکن جن کے بے شمار نمازیں قضا ہیں تو وہ نمازوں کی ادائیگی نہ کریں. اور یہ تو ایسے ہی ہے بالکل, میں نے اگر آپ کا قرض دینا ہو, میں آپ کا قرض نہ دوں, میں آپ کو تحفے دینے شروع کر دوں. آپ سب سے پہلے میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ کا قرض ادا کروں. یہ نماز جو ہے یہ نماز فرض ہے, اس کی ادائیگی ہم پر لازمی ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ جو مقدس رات ہے قضا نمازیں پڑھنی چاہیے, قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے. اور سب سے پہلا ہمیں کام جو کرنا ہے, کوئی بھی جب ہم چاہیں کہ ہم نے توبہ کرنی ہے, بالکل ہم یہ خیال کریں کہ ہمسایہ, ہمارا کوئی رشتہ دار, عزیز ہم سے کوئی ناراض تو نہیں ہے. کیونکہ حقوق العباد کا معاملہ یہ کہ جب تک بندہ معاف نہ کرے اللہ معاف نہیں کرتا. حقوق اللہ, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, اگر ہم کوئی کمی رہ گی اللہ چاہے معاف کرے چاہے نہ کرے. لیکن اگر حقوق العباد کا معاملہ آ گیا, جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ معاف نہیں کرے گا. اس رات توبہ کرنے سے پہلے, استغفار کرنے سے پہلے, آنسو بہانے سے پہلے, اگر ہم نے کسی کو گالی دی ہے, کسی کا دل دکھایا ہے, کسی کا مال کھایا ہے, غصب کیا ہے, تو سب سے پہلے اس سے معافی مانگے. اور میں اس موقع پر سب سے پہلے جو ہمارے سیاستدان آج کل ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں, میں کہوں گا شب برات سے پہلے ایک دوسرے سے معافی مانگ لو, توبہ کر لو. اور ہماری جو آنے والی نوجوان نسل موجودہ ہے اور آنے والے کو آپ ان کی اچھی تربیت کریں, ان کو تاکہ اچھی وہ بات کریں, یہ گالم گلوچ یہ تربیت آپ ان کو نہ دیں. صحیح. یہاں پہ وقت ہے ایک بریک کا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. علامہ صاحب بتائیے گا کہ توبہ تو وہ کرے گا جو اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتا ہے, تو کیا ہم اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے آج کل جو ہے حالات معاملات چل رہے ہیں, ہم لگتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتے ہیں اتنی غلطیاں, اتنے گناہ کرنے کے بعد بھی؟ میں عرض کروں گا کہ ہماری بدقسمتی ہے, ہم اللہ رسول کے نافرمان بھی کرتے ہیں اور پھر ہم اپنے آپ کو قصوروار بھی نہیں ٹھہراتے. چوری سینہ زوری والی بات آ گئی. جو بندہ گناہ کرے, گناہ تو انسان سے ہو جاتا ہے, ہم خطا کے پتلے ہیں, لیکن بہترین خطا کار وہی ہے جو خطا کرنے کے بعد دل سے توبہ کرے اور اپنے آپ کو گناہ گار سمجھے. اور جو بندہ اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتا ہے, یہ ادا اللہ کو اتنی پسند ہے, اتنی پسند ہے. ایک حدیث میں آتا ہے ایک شخص نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے جسم کو آگ لگا دینا, میری باڈی کو, اور پھر اس کو ہوا میں جب راکھ بن جائے اس کو ہوا میں اڑا دینا. تو بیٹوں نے جس طرح باپ نے وصیت کی ایسے ہی کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا کہ وہ جو بکھرے ہوئے ذرات تھے وہ جمع کرے. جمع ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے اس بندے سے پوچھا کہ تجھے اس بات پہ کس چیز نے آمادہ کیا یہ جو تو نے وصیت کی؟ اس نے کہا یا اللہ تیرے خوف نے, یا اللہ تیرے خوف نے, کہ میں یہ ڈر رہا تھا کہ تیری بارگاہ میں کیسے پیش ہوں گا. میں اب اتنا اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتا ہوں, تیری بارگاہ میں پیش ہونے کے قابل بھی نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ کو اس کی وہ ادا پسند ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا ہے. تو بتانا مقصود یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہ گار سمجھیں, عاجز سمجھیں, اور جب ہم اپنے آپ کو گناہ گار سمجھیں گے اور توبہ پر استقامت بھی اختیار کریں گے. آج میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ تو توبہ کو مذاق سمجھتے ہیں, اور توبہ اتنی اعلیٰ چیز ہے, اتنی اعلیٰ چیز ہے. ایک بات یاد رکھیں, جس طرح لوہے کو زنگ لگ جائے, کسی چیز کو زنگ لگ جاتا ہے, لوہے کو زنگ لگتا ہے تو ریگمل کا استعمال کرتے ہیں, اور ورکشاپ یا مستری لوگ ہوتے ہیں, ڈینٹر, پینٹر. تو اسی طرح ایک بات ذہن نشین کر لیں, یہ جو ہوتا ہے کہ جو بندہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے تو اس کا زنگ ختم کرنے کے لیے کیا ہے, توبہ استغفار کرنی پڑتی ہے. جو بندہ دلوں کا زنگ اپنا اتارنا چاہتا ہے وہ توبہ استغفار کے حدیث پاک میں آتا ہے. جب بندہ گناہ کرتا ہے کہ دل پہ ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے, بڑھتا بڑھتا پورے دل کو لپیٹ میں لے لیتا ہے. پھر جب بندہ توبہ کرتا ہے تو وہ نقطہ جو کالا سیاہ بنا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. شیطان نے یہ کہا تھا کہ یا اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا. اللہ نے فرمایا مجھے اپنی
اپنی عزت اور جلال کی قسم جب تک یہ بندے مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں ان کو بخشتا رہوں گا، بخشتا رہوں گا۔ تو اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اللہ کی رحمت کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ہمیں اپنے آپ کو گناہگار سمجھنا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے، اور توبہ کو مذاق نہیں بنانا چاہیے۔ ایک بات ذہن نشین کرنے ناظرین ہمارے کہ بھئی ٹھیک ہے ہم گناہ کر لیں گے توبہ کر لیں گے، نہیں۔ جب آپ توبہ کریں تو آپ اتنے سچے دل سے توبہ کریں۔ توبہ کی بنیادی شرط ہے کہ آپ کہیں کہ میں ٹوٹ جاؤں گا، مر جاؤں گا، کٹ جاؤں گا، دوبارہ یہ غلط کام نہیں کروں گا۔ جب آپ صحیح معنی دل سے توبہ کرتے ہیں اور توبہ کی جو شرائط ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، پھر اگر خدا نخواستہ آپ سے کوئی غلطی خطا ہو جاتی ہے پھر آپ توبہ کریں گے، پھر اللہ قبول کرے گا۔ لیکن آپ پہلے ہی دل میں یہ سوچیں کہ ٹھیک ہے میں گناہ کرتا ہوں پھر توبہ کر لوں گا، پھر گناہ کرتا ہوں، یہ تو اللہ تعالیٰ کے یہ آپ یہ دیکھیں ہم ایک مذاق کر رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کس سے اس طرح مذاق کرنا، تو میں سمجھتا ہوں یہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ اللہ کا ہم کوئی نقصان نہیں کر سکتے، اللہ رسول کو ہم کسی صورت میں دھوکہ نہیں دے سکتے۔ در حقیقت ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے پاؤں پہ خود کھلاڑی مار رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے، سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے۔ اگر ہم توبہ نہیں کریں گے تو نقصان ہمارا ہوگا، اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں یہ مقدس رات شب برات کی رات ہے، یہ ایک ایسا موقع ہمیں ملا ہوا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے۔ ہمیں اللہ کو راضی کرنا چاہیے، اور اللہ کو راضی کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس محبوب کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا، زمین آسمان کو بنایا، اس محبوب کا ہم اللہ کی بارگاہ میں واسطہ پیش کریں، اللہ تعالیٰ ضرور ہم پہ کرم کرے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ بے شک بے شک، اور سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے۔ علامہ صاحب بتائیے کہ آپ ہی کی بات سے یہ سوال کروں گی کہ اگر ہم توبہ تو کر لیتے ہیں لیکن دوبارہ وہی اعمال کرتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے ہماری بخشش ہو چکی ہوتی ہے کیونکہ ہم توبہ تو کر چکے تھے، تو یا پھر دوبارہ ہمیں بخشش کی ضرورت پیش آئے گی؟ دیکھیں میں عرض کروں گا کہ اگر ہمارے دل میں کھوٹ نہیں ہے، صحیح، دو نمبری نہیں ہے، فراڈ نہیں ہے، سچے دل سے ہم توبہ کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا۔ اور اگر ہمارے دل میں کھوٹ ہے، یہی سوچ ہے، ہماری یہی نقطہ نظر ہے کہ بس ٹھیک ہے توبہ کو ہم مذاق سمجھے کہ ابھی کر لیتے پھر کر لیں گے پھر کر لیں گے، اس طرح یہ تو توبہ کا طریقہ ہی نہیں ہے۔ توبہ کا طریقہ ہی ہے کہ آپ سچے دل سے توبہ کریں، اور پھر اگر خدا نخواستہ آپ سے کوئی خطا ہو جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ کیونکہ جو بندہ توبہ کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جس طرح آپ جنگل میں جا رہے ہوں، آپ کی سواری گم ہو جائے اور اسی سواری پہ آپ کا سامان کھانے پینے کے ساری چیزیں اس پہ ہوں تو آپ کتنے پریشان ہوتے ہیں۔ سواری کی تلاش میں اچانک آپ کو سواری مل جاتی ہے، اسی سواری میں آپ کا کھانا پینا سب کچھ موجود ہے، آپ خوش ہوتے ہیں۔ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کو توبہ کرنے میں بہت خوش ہوتا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج توبہ کرنے والے بہت کم ہیں، آج آنسو بہانے والے بہت کم ہیں، آج رونے والے بہت کم ہیں، اور گڑ گڑانے والے رونے والے بہت کم ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آہوازاری کرنے والے بہت کم ہیں۔ آج ہم میں سے ہر شخص یہ سمجھتا ہے میں تو نیک ہوں، میں پارسا ہوں، میں متقی ہوں، میں پرہیزگار ہوں، اپنے آپ کو گناہگار کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ خدا را ہمیں اپنے آپ کو گناہگار سمجھنا چاہیے، گناہگار سمجھنا چاہیے۔ صحابہ کرام اہل بیت بزرگان دین کی زندگی سے ہمیں یہی ملتا ہے کہ وہ بہت نیک تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، پاکیزہ شخصیات تھی، اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے تھے۔ یہ ان کی عاجزی انکساری تھی، اور اللہ تعالیٰ کو عاجزی اور انکساری بہت پسند ہے۔ صحیح۔ علامہ صاحب یہاں پہ اس ہمارے آج کے دن کے حوالے سے تو یہ نہیں رکھتا مناسبت، لیکن پھر بھی اپنے ناظرین کے لیے میں ایک سوال کرنا چاہوں گی اس دن کے حوالے سے، پیار محبت کے حوالے سے، کہ اس دن کے حوالے سے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے، اپنی اصلاح کرنے کے حوالے سے میں یہ سوال ضروری سمجھتی ہوں کہ آپ بتائیے گا کہ علامہ صاحب جو آج کل حالات چل رہے ہیں اور زوجین کے درمیان محبت اور پیار جو ہے اعتماد کم ہوتا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ اس دن کی مناسبت سے انہیں اپنے آپس میں اپنی اصلاح کر کے آگے بڑھنا چاہیے؟ آپ کے سامنے آج کل معاشرہ جو ہے طلاق کتنی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، تو اس حوالے سے آپ انہیں کیا نصیحت کریں گے ہمارے نوجوان نسل کو، کیونکہ آپ کے سامنے انہوں نے مذاق سمجھ لیا ہے رشتے کو، اس رشتے کو؟ میں یہ عرض کروں گا کہ دنیا میں جتنے بھی رشتے ہیں ہر رشتے کی ایک اہمیت ہے، بے شک ہر رشتے کی ایک اہمیت ہے، اور میاں بیوی کا یہ جو رشتہ ہے اس کی تو بہت ہی زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ حضور کی حدیث ہے جس نے نکاح کیا اس نے اپنا آدھا ایمان اس کا بچ کیا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے پہ اعتماد کرنا چاہیے، اور ایک دوسرے کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہیے۔ اور ہم میں سے بہت سارے لوگ صرف بیوی کی جو ہے کمزوریاں دیکھتے ہیں، خوبیاں نہیں دیکھتے۔ اسی طرح بیوی جو ہے وہ شوہر کی صرف کمزوریاں دیکھتی ہے، خوبیاں نہیں دیکھتی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے کمزوریوں کو نظر انداز کرنا چاہیے، خوبیوں پہ نظر رکھنی چاہیے۔ بیوی میں بھی کوئی کمزوری ہو سکتی ہے، شوہر میں بھی ہو سکتی ہے، اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے۔ چھوٹے موٹے معاملات لڑائی جھگڑے کی طرف ان کو نظر نہیں کرنا چاہیے، نظر انداز کرنا چاہیے، گھر کے ماحول کو خوبصورت کرنا چاہیے۔ اگر میاں بیوی کا آپس میں پیار محبت کا رشتہ صحیح آگے پروان چڑھتا ہے تو اس سے اولاد کی تربیت اچھی ہوتی ہے۔ اگر میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو،
اس کا سب سے بڑا نقصان تو ان کی اولاد کو ہوتا ہے. اولاد ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے، اولاد بے چینی کا شکار ہو جاتی ہے کہ ہمارے والدین آپس میں لڑ رہے ہیں، ہم کیا کریں. صحیح. تو گھر میں ایک گروپنگ شروع ہو جاتی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں شب برات کی رات ہے، کوئی بھائیوں کے درمیان اختلاف ہے، میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہے، رشتہ داروں کے درمیان اختلاف ہے، باپ بیٹے کے درمیان اختلاف ہے، ہمسائے کے درمیان اختلاف ہے، اس مقدس رات کو اللہ رسول کی رضا کے لیے، حدیث میں آتا ہے الحب للہ والبغض للہ، اللہ کے لیے بغض رکھو، اللہ کے لیے محبت کرو. ہم اللہ رسول کی رضا کے لیے ایک دوسرے کو معاف کر دیں، اللہ رسول کی رضا کے لیے ایک دوسرے کو معاف کر دیں. اور یقیناً جب ہم معاف کریں گے اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند ہے. اس کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا خصوصی کرم فرمائے گا. یہ مقدس رات اللہ کو راضی کرنے والی رات ہے، ہم سب کو راضی کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کو. اور یہ جو رات ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ اچھے کھانے پکائیں، غریبوں تک پہنچائیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں جتنا آپ اس وقت، آپ کو پتہ ہے یہ جو کھانا کھلانا یہ اسلام کا ایک خوبصورت عمل ہے، پسندیدہ عمل ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو غریب مسکین یتیم بیچارے، وہ اس رات کو اپنے گھر میں سیویاں نہیں پکا سکتے، وہ کھیر بھی نہیں پکا سکتے، کوئی مٹھائی نہیں پکا سکتے، کوئی اچھی ڈش نہیں بنا سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ ایک جشن کی رات ہوتی ہے، خوشی کی رات ہوتی ہے، ہر بندہ جذبے سے ہوتا ہے کہ میں نے آج اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے حبیب کو راضی کرنا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ اور اللہ کے حبیب کی جو تعلیم ہے وہ کیا ہے، کیا حکم ہے کہ آپ اللہ کے بندوں کو خوش رکھیں. اللہ کے بندوں کو ہم جس طرح خوش رکھ سکتے ہیں، کسی کو کپڑے دے سکتے ہیں، کسی کو جوتے دے سکتے ہیں، کسی کو پیسہ دے سکتے ہیں، راشن دے سکتے ہیں، مالی طور پر امداد کر سکتے ہیں. اس رات کو زیادہ زیادہ ہمیں لوگوں کی امداد بھی کرنی چاہیے. بے شک بے شک. اور اسی کے ساتھ آخر میں یہ بات کہنا چاہوں گی، توبہ استغفار کی رات ہے، دعاؤں کی رات ہے. ہماری ٹیم کو اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اس کے ساتھ میں اپنے معزز مہمان کا شکریہ ادا کروں گی جنہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے اپنی میزبان انم نقوی کو. اللہ حافظ.